हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीसी में होने वाली नवाज शरीफ की तकरीर के बारे में। उसको ज़रा हम गौर से एनालाइज करेंगे कि क्या उसका मकसद था, किस पर उन्होंने अटैक किया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम थोड़ा सा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उस हवाले से भी देखेंगे इस तकरीर का जो पस मंज़र है। नो डाउट मियाँ साहब ने एक बड़ी धमाकेदार तकरीर की है, एक भूचाल सा क्रिएट कर दिया उन्होंने, और इसी वजह से हम इसको काफ़ी डिटेल से एनालाइज करेंगे। और इसी वजह से कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं इस तकरीर में, कुछ तजादात, उनके बारे में भी ज़रा देखेंगे कि वो क्या हैं। अभी हम मियाँ साहब की तकरीर को तो एनालाइज करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक वाक़े का बताता चलूँ जो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो सुन ही लिया होगा। एक मीटिंग हुई आईएसआई के मेस में, जिसमें मिलिट्री के जो टॉप दो कमांडर्स थे, आईएसआई के जनरल और जनरल बाजवा ऑब्वियसली वो मौजूद थे, और कुछ सियासी लीडरशिप, जो टॉप सियासी लीडरशिप है वो मौजूद थी। अपोजिशन के कुछ लोग मौजूद थे, जैसे कि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान साहब के बेटे ख्वाजा आसिफ, शीरी रहमान, और हुकूमत के भी कुछ नुमाइंदे मौजूद थे, कुछ वज़रा मौजूद थे हुकूमत की तरफ से। और वैसे तो ये जो सारी मीटिंग हुई, इसका मकसद ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आने वाले जो चैलेंजेस हैं उन पर बात की जाए कि किस तरह उसको एक कंप्लीट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बनाया जाए या सूबा बनाया जाए। तो इस हवाले से ऑब्वियसली सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल बैठ कर ही सारे मसाइल का हल निकाला जाता है। तो ये एक इसका मकसद था। और ये जो मीटिंग हुई थी ना, जो आईएसआई के मेस में हुई थी, ये जो एपीसी हुई है अपोजिशन की, वो उससे पहले हुई थी। ये जो मीटिंग है इसको काफ़ी सीग़े राज में रखा गया, और जो सियासी क़यादत थी उसने भी नहीं डिस्क्लोज़ किया पब्लिक को कि हम मिलिट्री के टॉप कमांडर से मिले हैं। तो ये मीटिंग इस माह के आगाज़ में कहीं हुई है और डिस्क्लोज़ अब हुई है। अब कुछ बातें सामने आई है कुछ जर्नलिस्ट की जानिब से, जैसे कि तलत हुसैन या रऊफ़ क्लासरा साहब, उन्होंने कहा यहाँ पर मीटिंग का जो मेन मकसद था वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की जाए। लेकिन जो बिलावल भुट्टो हैं और शहबाज शरीफ हैं ना, उन्होंने बातचीत शुरू कर दी इनके वालिद और इनके भाई पर जो केसेस हैं, मतलब ऑब्वियसली नवाज शरीफ और जरदारी साहब पर, उन पर उन्होंने कंसेशंस की बातें शुरू कर दी मिलिट्री लीडरशिप से। और ऑब्वियसली अपने गिले शिकवे इन्होंने शुरू कर दिए कि यार ये क्या हो रहा है, हम पर केसेस की जो गिरफ्त है वो मजबूत होती जा रही है। तो इसमें मतलब ऑब्वियसली जो ढके छुपे अल्फाज में इनका जो भी तरीका होगा, इन्होंने डील कह लें, एनआरओ कह लें, कुछ भी कह लें, उस हवाले से इन्होंने अपना एक इशू वहाँ पर उठा लिया। अब वहाँ पर मिलिट्री का जवाब बड़ा मज़े का था। मिलिट्री ने वहाँ पर ये कहा इन सबको जी कि यार ये तो सियासी मामलात हैं, ये तो आप लोगों ने हल करने हैं। जो नैब के केसेस हैं वो भी नून लीग के दौर के बने हुए हैं, नैब का चेयरमैन भी आप लोगों ने खुद बनाया था। तो हमें इन मामलात में ना घसीटें, हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं ना उनमें हुकूमत की मदद करते रहेंगे, क्योंकि हम एक मातहत इदारा हैं। और हमने देखा है कि ऑब्वियसली फ़ौज मदद कर रही है इस वक्त, फेडरल हुकूमत की भी और सिंध हुकूमत की भी, चाहे वो एनसीओसी की सूरत में हो, चाहे वो एनडीएमए की सूरत में हो। तो फ़ौज ने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आएंगे, लेकिन ये सियासी जो मामला है ना, सानू पर ही रखो, ये तो आपके सारे मसाइल हैं। आप लोग ही कहते हैं कि यार हम एक दूसरे को घसीटेंगे, तो घसीटें। अब टाइम आ गया, तो हमारे पास क्यों आ रहे हैं ये मसाइल लेकर। उसके बाद कुछ इनकी मज़ीद भी कुछ बहस हुई। बिलावल भुट्टो ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर वहाँ पर बहस की बाजवा साहब से, उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहूँगा, वो एक सेपरेट टॉपिक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जब सारी मीटिंग हो गई ना, तो छोटे मियाँ साहब जो हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने भाई साहब को कॉल की और उन्होंने कहा कि भाईजान मैनू तो इत्थे कोई सीन नज़र नहीं आ रहा किसी डील का, तो किसी एनआरओ का, देयर इज़ नो डील ऑन द कार्ड्स। उन्होंने अपने भाई को क्लियरली बता दिया कि भाईजान इनका तो कोई मूड नहीं है। इधर से तो करारा जवाब ही मिला है, सफ़ेद करारा जवाब जिसे कहते हैं ना। तो फिर यहाँ पर कुछ यानी कि एनालिस्ट, ये जो मैं सुन रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया के, वहाँ से फिर मियाँ साहब को गुस्सा चढ़ा है और फिर उन्होंने ये इस किस्म की एक्सट्रीम पोजीशन ली है एपीसी में। मियाँ साहब को ये अब फील हुआ है कि डील का एक और बहुत बड़ा दरवाज़ा इन पर बंद हो गया है, तो लेट्स अटैक द मिलिट्री। मियाँ साहब की बात करें तो मियाँ साहब खुद एक बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, और इनको बड़ा अच्छा पता है कि किस तरह जोड़ तोड़ की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट से डीलें की जाती हैं। 90s के आप अपने वालिदैन से पूछें कि किस तरह ये इस्टेब्लिशमेंट के एक मेन प्लेयर थे, और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो फोर्सेस या जो पार्टी समझी जाती थी वो थी पीपल्स पार्टी, और बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने हर वो काम किया जिसको आज जिसके बारे में मियाँ साहब
بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ کیوں ہو رہا ہے. تو آپ ذرا پوچھیں کہ بے نظیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا. ان کو ملک دشمن کہا, غدار کہا, غیر اسلامی, بے حیا. آپ ذرا پوچھیں کہ کس طرح ہیلی کاپٹر سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں ایڈٹ کر کے انہوں نے پھینکوائیں اوپر, اور ایک نعرہ لگایا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو پی گیا داغ, یعنی کہ عورت کی حکمرانی آ گئی ہے, لہٰذا او پنجابیوں تم جاگو, ایک اسلامی ملک میں عورت کی حکومت آ گئی ہے, تم اس کو ختم کرو. اور ساتھ ہی پھر انہوں نے جو ملیٹنٹس تھے نا, اور ملیٹنٹس میں نام آتا ہے سب سر فہرست اس ساری کھیل میں اسامہ بن لادن کا, اس سے بھی انہوں نے پیسے لیے میاں صاحب نے کہ ایک عورت کی حکمرانی جو ایک ناجائز حکمرانی ہے اس کو گرایا جائے. تو یہ تھے ان کے 90s کی یہ جو سیاست تھی. یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے, اور آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت. تو میں نے کہا تم نے یہ بات کہی تھی بے نظیر بھٹو کہ تم نے ہندوستان کی مدد کی تھی ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے, اور اس کو موقع ملا تو وہ پاکستانی قوم کو بھوکا مار دے گی. یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے. یہ لوگ, یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو, اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے, مجھے بطور کسی کھاتے میں نہیں آیا تھا. اور جنرل ضیاء الحق شہید سرخرو ہو کے رہے گا. اور پھر ہارس ٹریڈنگ, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہوتے ہیں یا باقی پارٹیز کے امیدوار ہوتے ہیں ان کو کس طرح توڑا جاتا ہے. جس طرح گھوڑوں کی خرید و فروخت نہیں کی جاتی ریسنگ میں, تو اس طرح یہ توڑتے تھے بندے. اور پھر چھانگا مانگا کے جو ریسٹ ہاؤسز تھے وہاں پر ان کو ہر قسم کی عیاشی کروائی جاتی تھی اور پیسے دیے جاتے تھے کروڑوں میں بریف کیسز میں, اور کہا جاتا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. تو یہ ان کا ایک طریقہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب کا 90s میں. اور اس وقت آبویسلی عوام کے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا, یہ ڈیلیں رات کے اندھیرے میں سب کچھ چل جایا کرتا تھا, اور عوام بھی ایک مزے لے کر اپنی زندگی گزار رہی تھی. تو یہاں پر پھر چھوٹے میاں صاحب نے جب کنوے کیا اس میٹنگ کے بعد بڑے میاں صاحب کو کہ سر جی ڈیل دا تے کوئی چانس نظر نہیں آ رہا, تو وہاں پر پھر ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے ایکسٹریم پوزیشن لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب کھل کر میدان میں آؤ, کشتیاں جلا کر میدان میں آؤ. اب یاد رہے یہ کشتیاں میاں صاحب کوئی پہلی بار نہیں جلا رہے, یہ کشتیاں 93 میں بھی انہوں نے جلائی تھیں, پھر 99 میں بھی انہوں نے جلائی تھیں, پھر 2007 میں جب یہ جلا وطنی کاٹ کر واپس آئے تھے تب بھی جلائی تھیں, پھر انہوں نے یہ کشتیاں 2017 میں بھی جلائی تھیں جب پاناما کا سارا معاملہ ہوا تھا, تب بھی انہوں نے جو خلائی مخلوق اور نیریٹو عوام کو ایک دیا تھا کہ یہاں پر عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے. اور اب یہ تازہ کشتیاں انہوں نے جلائی ہیں اب 2020 سپٹمبر میں, جس میں یہ کھل کر فوج کے خلاف آ گئے ہیں, اور انہوں نے کھل کر مطلب فرنٹ فٹ پر آ کر بیشنگ کی ہے پاکستان کے جو ملٹری حلقے ہیں ان کی, مطلب کھل کر میدان میں آ گئے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک قسم کا طبل جنگ انہوں نے بجا دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر اس پوری تقریر کو اینالائز کریں تو بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر. اس کے بعد آبویسلی دھاندلی کا الزام لگایا ہے اسٹیبلشمنٹ پر, آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر, اور اسپیسیفکلی انہوں نے ٹارگٹ کیا نام لے کر جنرل عاصم باجوہ صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ہمارے جو اتحادی تھے ان کی حکومت انہوں نے 2017 یا 18 میں جو الٹائی, اس میں بھی ایک مین پلیئر تھے یہ جنرل عاصم باجوہ صاحب جو اس وقت صدرن کمانڈ کی کمانڈ کر رہے تھے. اور ایک اور بہت ہی کوئی خطرناک قسم کا الزام لگایا انہوں نے ایجنسیز پر کہ فیمیل جرنلسٹ کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. اب آبویسلی یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ کچھ حلقوں کے لیے تو بڑی اسپائسی قسم کی چیزیں تھیں, آبویسلی پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے تو بہت ہی نیگیٹو میں جاتی ہے, لیکن وہ جو حلقے جو بڑا انجوائے فیل کرتے ہیں, جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جیسا کہ انڈین میڈیا, انہوں نے بڑا پھر اس کو انجوائے کیا, بڑی مزے کی ہیڈ لائنز انہوں نے بنائیں اس حوالے سے, اور جتنی چیزیں تھیں نا انہوں نے اس میں سے چیری پک کی اور اپنی مرضی کی انہوں نے رپورٹنگ کی اس پر. ہم آگے جا کر اس تقریر کے کچھ پوٹینشیل فوائد یا نقصانات بھی دیکھیں گے اور میاں صاحب کو ایک مشورہ بھی دیں گے, لیکن اس سے پہلے نا ہم تھوڑی سی کانٹرڈکشنز کی بات کر لیتے ہیں جو اس تقریر میں مجھے فیل ہوا, اور مجھے ہی نہیں خالی کافی اور لوگوں نے بھی اس حوالے سے مینشن کیا, جو نیوٹرل آپ کے کچھ آبزرورز ہیں انہوں نے بھی مینشن کیا, تو میں ان کی بھی ایک دو حوالے دوں گا. تو سب سے پہلے تو کانٹرڈکشنز کو ڈسکس کرنے سے پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی مزے کی ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی تقریر کا نقطہ یہ ہے کہ اگر میں حکومت میں ہوں تو سب ٹھیک
ٹھیک ہے، لیکن اگر فوج مجھے حکومت میں لانے کے لیے کردار ادا نہیں کرتی تو وہی فوج ناقابل قبول ہے۔ فوج اور عدلیہ سے گلہ صرف یہ ہے کہ جب عمران خان اور عوام نے مجھے نکالا تو آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے۔ ایک اور یہ کافی نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ آبزرور ہیں عزیر یونس صاحب، انہوں نے کہا کہ جب بھی نون لیگ پاور میں ہوتی ہے تو وہ انہی قوتوں کے ساتھ مل کر چلتی ہے جن کے خلاف آج نواز شریف کھل کر بولے ہیں۔ اور انہوں نے کہا آج کی جتنی یہ بولڈ اور جتنی بہادر سپیچ آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا، اگر آج ان کو اقتدار آفر ہو جاتا ہے نا، یا کوئی ڈیل آفر ہو جاتی ہے، تو سب یہ گلے شکوے بھول جائیں گے۔ یہ جو خلائی مخلوق ہے نا، یہ فرشتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک اور مجھے بہت بڑی کانٹرڈکشن نظر آئی، میں حیران ہو گیا تقریر سنتے ہوئے، بہت ہی حیران کن بات میاں صاحب نے ذکر کیا یوسف رضا گیلانی کی ایک بات کا۔ 2011 میں میرا خیال ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کی تھی، انہوں نے بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ٹانٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ والی بات انہوں نے کی تھی کہ آرمی، آبویسلی انہوں نے کہا تھا کہ کچھ قوتیں ہیں، کچھ ایجنسیز ہیں جو اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ بن جاتی ہیں، یعنی کہ پورا جو آپ کی گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس کو نہیں مانتی۔ اب مزے کی بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے اگر وہ بات کی تھی وہ تو سمجھ لگتی ہے، میاں صاحب نے اس کا ریفرنس دیا، اور اسی سال جب یوسف رضا گیلانی کے خلاف کیس چل رہا تھا عدالتوں میں، تو اس وقت میاں صاحب یوسف رضا گیلانی کے خلاف کورٹ میں گئے تھے کالا کوٹ پہن کر، اور اس وقت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو کچھ قوتیں تھیں جو ناراض تھیں یوسف رضا گیلانی سے، انہوں نے فل پش کیا تھا میاں صاحب کو کہ آپ ان کے خلاف کورٹ میں جائیں۔ تو مطلب اس وقت آپ جن کو آپ غدار کہہ رہے تھے، میاں صاحب غدار قرار دے رہے تھے ان لوگوں کو، انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف آج بول رہے ہیں، اور آج اسی چیز کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ میں تو آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور حیرت انگیز بات جس میں بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ یار میاں صاحب کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے جنرل ضیاء کے مارشل لاء کو بھی لتاڑ دیا، اور جنرل ضیاء کا مارشل لاء وہی مارشل لاء تھا جس کی یہ خود پیداوار ہے۔ تو اتنی بڑی کانٹرڈکشن مطلب آپ کریں، لیکن آپ تھوڑی سی یار رسولوں کی تو بات کریں نا۔ اس کے علاوہ میاں صاحب نے ایک کانسٹنٹ جو اپنا بیانیہ دیا کہ جی پیرالل حکومتیں قائم ہوتی ہیں، وہی اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ والی بات، تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی جب آپ کی حکومت رہی ہے، 5 سے 6 بار آپ اقتدار میں آئے ہیں، تب آپ کے منہ سے یہ چیز نہیں نکلی کہ کوئی پیرالل سیٹ اپ ہوتا ہے، تب آپ ہر طریقے سے چلتے ہیں، ہر انداز میں چلتے ہیں، لیکن اس بار اگر آپ کی حکومت نہیں بنی تو آپ کو وہ پیرالل سیٹ اپ بھی یاد آ جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی کانٹرڈکشن ایف اے ٹی ایف کی بھی بات کی۔ یار ایف اے ٹی ایف خود جو نون لیگ کا دور حکومت تھا اس میں پاکستان گیا تھا، اس میں پاکستان کو یہ ساری مشکلات سہنی پڑی تھی، اور پھر فورن پالیسی کی بات کی۔ اس میں میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس دور میں پاکستان کی فورن پالیسی سوائے چائنا کے علاوہ کس کے ساتھ بہتر تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی کانٹرڈکشن، انہوں نے گروتھ ریٹ کی بات کی، اور گروتھ ریٹ اس طرح انہوں نے ڈسکس کیا جیسے کہ صرف پاکستان کے اس وقت نیچے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی منفی میں گروتھ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی منفی میں گروتھ ہے، لیکن کیا انہوں نے باقی دنیا کا مینشن کیا کہ انڈیا کی اس وقت -23% گروتھ ہے جی ڈی پی، یونائٹڈ اسٹیٹس کی کیا گروتھ ریٹ ہے، یورپ کی کیا گروتھ ریٹ ہے، افریقن کنٹریز کی کیا گروتھ ریٹ ہے، اس کے علاوہ یو کے کی کیا گروتھ ریٹ ہے، آپ کے ٹرکی اس کی کیا گروتھ ریٹ ہے، -10-12 ان سارے کنٹریز کی گروتھ ریٹ ہے، سوائے چائنا کو ملا کر 90% سے زیادہ دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس وقت نیگیٹو گروتھ میں جا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے آبویسلی، لیکن یہ میاں صاحب آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ اور ایک اور بہت بڑی کانٹرڈکشن، میاں صاحب باہر بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے خلاف نکلیں، آواز اٹھائیں، تو بندہ پوچھے کہ یار آپ خود تو باہر بیٹھے ہیں، آپ پہلے پاکستان تو آئیں، آپ لوگوں کو ساتھ تو لے کر چلیں۔ اگر لوگوں کو آپ کا بیانیہ پسند آئے گا، ہم نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ نکلتا ہے، تو پھر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر تو آبویسلی اسٹیبلشمنٹ بھی ڈر جائے گی یار عوامی پاور ہے، لیکن آپ پاکستان تو آئیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان آئیں، ان کو بھی احتجاج میں لے کر چلیں۔ لیکن آپ باہر بیٹھ کر ہم جیسے غریب بچوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نکلیں، فوج کے خلاف نکلیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور سب سے بڑا تضاد اس اے پی سی سے پہلے جو ساری اپوزیشن کی لیڈرشپ نے ملاقات کی، جو ایک بیک ڈور ملاقات کی جس کو پبلک کے سامنے نہیں لایا گیا ان عوامی نمائندوں کی جانب سے، تو ایک طرف تو آپ ڈیل کی کوششیں کر رہے ہیں اور جب وہاں سے آپ کو کوئی جواب نہیں ملتا تو پھر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے آپ استعمال کرتے ہیں وہ ان کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی قیمت پر پھر آپ ان پر کھیلتے ہیں۔ آپ اس پچ پر نہ کھیلیں، اگر آپ نے اپنی سیاست کرنی ہے تو آپ کریں، لیکن پاکستان کے پلیز نیشنل انٹرسٹ کو ساتھ نہ لے کر چلیں۔
اب یہاں پر ہم ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کے کچھ چیلنجز کی. آبویسلی پاکستان کو کئی چیلنجز ہیں جن میں کرونا ہے, اکانومی ہے, افغان پیس پروسیس ہے, سی پیک ہے, کشمیر کا ایک مسئلہ ہے, امریکہ سے تعلقات ہیں, فارن پالیسی. کچھ محاذوں پر آبویسلی حکومت بڑی ناکام نظر آتی ہے. جس طرح کے ہم بات کریں, کئی چیزوں پر حکومت کو اسٹرگل کا سامنا ہے, جیسا کہ اکانومی ہے, مہنگائی ہے, لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے, بجلی کے بلز آپ دیکھیں. اور دوسری طرف جو ریفارمز کا جو پروسیس ہے جس کی عمران خان ہر وقت بات کرتے ہیں, اس میں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, بہت سلو پروسیس ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھیں جو کامیابیاں ہیں حکومت کی, جیسے کہ افغان پیس پروسیس ایک بہت بڑی ایک چیز آئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کرونا کی بات کریں, کس طرح اس پر قابو پایا گیا ہے, اکانومی ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس پر اس کو قابو کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ زور و شور سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, بتانے کا مقصد ہے یہ کچھ چیلنجز ہے جہاں پر حکومت کامیاب نظر آتی ہے اور کہیں پر ناکام نظر آتی ہے. کشمیر کی بات کریں تو ایک بہت ہی ایک کروشل میٹر ہے, وہاں پر ٹینشنز ابھی تک چل رہی ہیں, کچھ پتہ نہیں حالات کس طرف آگے جائیں گے. اور گلگت بلتستان جو اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا, ایک بہت امپورٹنٹ, ایک بہت کروشل میٹر ہے کہ پاکستان نے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. مطلب یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. اس ساری صورتحال میں آبویسلی پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان پر بھی ایک بہت زیادہ ایک شدید دباؤ ہے. آپ کے ایسٹرن بارڈر کی اگر بات کریں تو وہاں پر کشمیر اور انڈیا جیسا آپ کے پاس ایک چیلنج ہے. ایک 6 گنا بڑا دشمن آپ پر بالکل چڑھائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری طرف آپ کا ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان, جو بہت زیادہ ایک وولیٹائل ریجن ہے, اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا رجیم اس کے سامنے آنے کی بات ہو رہی ہے. نیٹو فورسز کا جو انخلا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ خود سوچیں کہ اگر معاملات ہلکے سے بھی مس مینج ہوئے نا تو ایک نیا وہاں پر کیوس پھیل سکتا ہے, اور اس ساری افراتفری کا جو سارا اثر ہے وہ پاکستان تک بھی آئے گا. اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اگر افغانستان کے ریجن میں کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں, اور ہلکی سی مس مینجمنٹ بہت بڑے مسائل کو جنم دے سکتی ہے. اور آپ خود سوچیں کہ ان پورے چیلنجز کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ آپ کی آرم فورسز نے. آبویسلی آپ کے سارے یہ بارڈر کا جو دفاع ہے وہ ہر ملک کی فوج کرتی ہے. تو اسی طرح ہماری فوج بھی بڑے بہتر طریقے سے ان سارے چیلنجز کو آگے لے کر چل رہی ہے. اب نواز شریف صاحب کا جو رویہ ہے کہ اتنے وولیٹائل, اتنے گرم ماحول میں وہ اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں, اور اپنے مسئلوں کے چکر میں وہ پاکستان کی جو پوری آرم فورسز ہیں ان کو لتاڑ جاتے ہیں. مطلب نو ڈاؤٹ پاکستان کی ملٹریز کی پالیسیز ہیں ان میں بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اگر آپ طریقے سے کسی پالیسی پر ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیے اور وہاں پر دیکھیے کہ کس طرح ڈس ایگریمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پوری فوج کو ایک ہی بیانیے کے اندر آپ اس کو لپیٹ کر اس کو لتاڑ دیں؟ آپ دیکھیں کہ کس طرح جو وہاں پر بارڈر پر ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کیا آتا ہوگا جب وہ یہ باتیں سنتا ہوگا. کیا وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ یار یہ ہیں ہمارے سیاسی لیڈرز؟ دوسرا, ہم سب کو پتہ ہے ایک ڈیجیٹل وارفیئر کا زمانہ ہے. انفارمیشن, فیک انفارمیشن, ویب سائٹس کے تھرو, آرٹیکلز کے تھرو, ٹویٹر کے تھرو لوگوں کا برین واش اس وقت کیا جا رہا ہے. آپ کی آرمی کے خلاف بہت زیادہ اس وقت مواد انٹرنیٹ پر پھینکا جا رہا ہے. ان چیزوں کو بوسٹ کیا جا رہا ہے, مطلب پیڈ پروموشن کی جا رہی ہے پاکستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ یوٹیوب ہو, چاہے وہ ٹویٹر ہو. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کا جو بیانیہ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میجر گورو آریہ جیسے لوگ آپ دیکھ لیں, اردو کے تھم نیلز اور ٹائٹلز وہ یوز کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اور ایک میٹھی چھری پھیر رہے ہیں. اور آبویسلی انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ ایزیلی ہم اس کا جو دماغ ہے وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. یار آپ خود سوچیں پاکستانی عوام کس کھیت کی مولی ہے. ہمارے تو یہاں پر ویسی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. امریکہ جیسے ملک میں جب وہ الیکشنز اگلے مینوپولیٹ کر سکتے ہیں, رشیا میں بیٹھے لوگ وہاں پر فیک آرٹیکلز کو پروموٹ کر کے امریکن ووٹرز کا جب وہ دماغ بدل سکتے ہیں, تو یہاں پر تو آپ خود دیکھ لیں کہ دماغی حالت کیا ہے لوگوں کی, ایک بہت بڑے سیکشن کی. میں سب کی بات نہیں کر رہا. تو اسی وجہ سے ایک کیمپین چلی ہوئی ہے, اور جو اس کیمپین کو رد کرتا ہے یا کہتا ہے کہ نہیں جی یہ صرف اہم ہی ہے, تو میرا خیال ہے وہ احمقوں کی ایک بہت بڑی جنت میں رہ رہا ہے. ہم پوری اس پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور کچھ تو آبویسلی آپ کے سامنے بھی ہے. اور پاکستانی تو ویسی کانسپریسی تھیوری سے بڑا پیار کرتے ہیں, فوراً کسی کے بھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں.
مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے جس میں عوام کے مائنڈ کو بڑی ایزیلی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. مجھے کوئی کیمپین دے دینا, میں بڑی ایزیلی وہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی بھی ہوئی ہیں اور میں نے کی بھی ہوئی ہیں. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں, جو چیلنجز میں نے آپ کو گنوائے ہیں, جیسے کہ سی پیک ہے, افغان پیس پروسیس ہے, امریکہ کا ایک مسئلہ ہے, فارن پالیسی, انڈیا چائنا ایران, ایک جیو اسٹریٹجک جو آپ کی پورے حالات ہیں وہ کس طرح تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اس پورے حالات میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز کا جو مورال ہے وہ بلند رہے. پاکستان کی آرمی ایک بہت بڑا ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے پاکستان میں جو جوڑتی ہے پورے پاکستان کو, اور اگر آپ اس میں ڈس انٹیگریشن کی کوشش کریں گے نا, اس کو ڈس انٹیگریٹ کریں گے عوام کے ساتھ, تو ایک بہت خطرناک کھیل ہے. اور وہ بھی آپ اپنے مقاصد کے لیے, اپنی جو آپ کی سیاسی لڑائی ہے اس کی اچیومنٹ کے لیے, یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. آپ دیکھیں اسی طرح کے طریقے وہاں پر یوز کیے گئے, لیبیا میں, عراق میں, شام میں, وہاں پر بھی عوام اور جو ملٹری ہے ان کے درمیان لڑائیاں کروانے کی کوشش کی گئی. اور آج آپ دیکھ لیں وہاں پر کیسے حالات ہیں. میں صرف نواز شریف کو یہاں پر مشورے دے رہا ہوں اور ان کی پارٹی کو. آئی ایم اے لور آف شہباز شریف. جو جس شہر میں رہتا ہوں لاہور میں, انہوں نے بڑے زبردست کام کروائے ہیں. اتنا زبردست اب سین کر دیا لاہور کی سڑکوں کا کہ بلکہ اب میں اس حکومت سے میرا یہ گلہ ہے کہ زیادہ مینٹیننس جو سڑکوں کی ہے نا, جو سڑکوں پہ کچھ کھڈے اب نئے پڑنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن اوور آل جو لاہور کی جو سچویشن ہے اس کا بہت بڑا کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے. تو شہباز شریف نے جو اچھے کام کیے تھے اپنے پچھلے ٹینیور میں, یہ اس کو بھی خراب کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, اور پوری پارٹی کے لیے یہ مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ الطاف حسین نے جو سپیچز کی تھیں اور ایک سپیچ میں وہ بالکل حد سے زیادہ نکل گئے تھے 2016 میں, تو کتنی مشکلات ہوئی تھی جو ایم کیو ایم کی لوکل لیڈرشپ تھی پاکستان میں, اور کئی لوگ بہت اچھے تھے ایم کیو ایم کے جو بالکل عوامی نمائندے تھے, ان کے لیے کتنی مشکلات ہوئی تھی. یہی حال نون لیگ کا. نون لیگ کے کئی لوگ بڑے زبردست ہیں, عوامی نمائندے ہیں, لوگوں کے بیچ میں آ کر بیٹھتے ہیں. میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو, کئی دوست ہیں میرے پی ایم ایل این میں. تو ان سب سے میرا مشورہ یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے یہ میاں صاحب جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کے نیریٹو کو بائے نہ کریں, یا اگر آپ کا ان سے رابطہ ہے تو ان کو سمجھائیں سر یہ طریقہ نہیں ہے. اپنے مقاصد کے لیے آپ کسی بھی ملک میں اس طرح ڈیوائڈ نہیں کریٹ کر سکتے اس سب سے بڑی فورس کے خلاف جو ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے پاکستان میں. آپ کرٹیسائز کریں ملٹری کی پالیسیز کو, لیکن آپ پوری فوج کو اس میں نہ لتاڑیں پلیز. جیو اسٹریٹجک چیلنجز جتنے بھی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, اور آپ یہ جو اتنا بڑا ایک بم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کو نقصان ہوگا بلکہ پاکستان کی آرم فورسز کو اور پاکستان کو نقصان ہوگا, اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی اور آپ کی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. اس حکومت کی مس مینجمنٹ پر بولیں, اس حکومت کو لتاڑیں, آپ عوام کے مسائل پر بات کریں. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, لیکن آپ پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پاکستان میں جو پاور کوریڈورز ہیں وہ ایک حد تک ساتھ چلتے ہیں, اور پھر جب ان میں اختلافات کی باتیں آتی ہیں تو وہاں پر پھر وہ لڑتے جھگڑتے بھی ہیں, اور بعض اوقات وہ یہ خیال نہیں کرتے دونوں سائڈز کہ یار اس میں ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق کی بھی کئی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا, مشرف کی کچھ پالیسیز تھیں, ان کی کچھ ضدیں ہوتی ہیں یہ پاور کوریڈورز, اور پھر سیاسی بھٹو صاحب کی کچھ ضد تھی, اس کی وجہ سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا, اور اب یہ نواز شریف صاحب ہیں تو یہ اپنی جو ان کی ضد ہے نا اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور آپ کے خیال میں کہ کیا نواز شریف صاحب کو کوئی این آر او یا ڈیل آفر ہو جاتی ہے تو یہ اپنے بیانیے پر قائم رہیں گے؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.